अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले जिसक्यों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त है 222। सब क्लब में जमा थे, उन सब की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी और हाथ कमर के पीछे मौजूद रस्सी से जकड़े थे। कुछ उनमें से ऐसे थे जो अभी तक इस उम्मीद पे थे कि शायद वो यहाँ से भाग कर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। रागिब की गाड़ी क्लब के बाहर रुकी थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चमकता सूरज उसके ऐन सर पे मौजूद था। वो अपने सनग्लासेस उतारता अंदर की जानिब बढ़ा था। दाखिली दरवाजे के अतराफ जो गार्ड खड़े थे, उन्होंने सर के खम से रागिब को सलाम किया था। रागिब जुम्बिश देकर अंदर दाखिल हो गया था। उसके अंदर जाने पे उसके लिए ऊंची कुर्सी सेट की गई थी। रागिब वहाँ पे बैठा तो क्लब के निचले हिस्से की रोशनियों को मज़ीद मध्यम कर दिया गया था। अब हर शख्स जिसकी आंखों पर पट्टी थी, उसके सर पे एक बल्ब रोशन था और एक बल्ब रागिब के ऊपर था, जिसने रागिब के वजूद को रोशन किया हुआ था। रागिब ने उन सबको बारी बारी देखा और सब उसके सामने थे। उन्हें जमा करने, उन्हें ढूंढने में उसे महीने लग गए थे। उन तक पहुंचने में उसने बहुत कुछ फेस किया, घर बाहर, मूसा, बहुत सारी जगहों को डील किया, लेकिन वो कामयाब हो गया। रागिब यहाँ आने से पहले अपनी बेटी की कब्र पर गया था। काफ़ी देर उस मिट्टी के ढेर को देखते रहने के बाद उसने अपनी जलती आंखों को रुमाल से रगड़ा और गीले सांस को अंदर खींच कर बोला, बाबा ने तुम्हारे सारे मुजरिमों को पकड़ लिया। बाबा ने किसी को भी नहीं छोड़ा और अब बाबा सबसे बदला लेंगे। तभी एक सर्द सी पुरवाई नरमी से चली तो रागिब ने आंखों को मूंद लिया। उसे यूं लगता था जैसे उसके अंदर एक आवाज़ है जो उससे बातें करती है। वो आवाज़ बेचेहरा थी, लेकिन फिर भी बोलती थी। रागिब से सवाल करती थी, फिर रागिब से बातें करती थी। रागिब उस आवाज़ के इंतज़ार में रहता था। उसे यूं लगता था जैसे ये आवाज़ माही की है। ये एक अहमकाना सोच थी, क्योंकि माही बोल सकती ही नहीं थी। वो तो बहुत छोटी थी, लेकिन शायद ये उसका वहम था या कुछ और, जो उसे अपने अंदर आवाज़ महसूस होती थी। जब भी वो आवाज़ उभरती, ठंड सी ठंडी सी पुरवाई चलने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ था। रागिब ने आंखों को मूंद कर उस आवाज़ को महसूस करना शुरू कर दिया। वो खुद को इस वक्त घने सब्ज़े में खड़ा महसूस कर रहा था। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो ऊंचे दरख्त आपस में मिलकर एक छत बनाए हुए थे। वो पत्तों से बनी घनी छत जिस पर मुख्तलिफ परिंदे बैठे थे और हर परिंदे के पर इतने रंगीन थे कि रागिब हैरान था। तभी उसने एक दरख्त की ओट से एक बेहद मासूम चेहरे को शरारत से निकलते देखा। तो अब आप क्या करेंगे बाबा? वह नन्ही सी आवाज़ रागिब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर चुकी थी। रागिब आगे बढ़ा। उस दरख्त की ओट में खड़ी नन्ही बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथों को थामा। वो हाथ इतने मुलायम थे कि रागिब ने इससे पहले इतनी नर्म चीज़ को नहीं थामा था। वो जो इस बच्ची की आंखों में देख रहा था, रोशन पुरसकून आंखें, उनमें इतना सुकून था कि रागिब को उन आंखों को देखकर सुकून मिल रहा था। अब बाबा उन लोगों से बदला लेंगे। उन्होंने मेरी माही को मुझसे छीना, बाबा उनसे सब कुछ छीन लेंगे, उन्हें जान से मार देंगे। माही ने अपने हाथ को खींचा और हैरत से आंखों को फैलाकर उसने मुंह खोलकर अपना नन्हा सा हाथ अपने लबों पर रखा। बाबा ये तो गलत बात है, आप उन्हें सचमुच मार देंगे? रागिब ने सर हिलाया। हाँ, उन्होंने मेरी माही को मारा है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। माही ने अपने हाथ को लबों से हटाया, रागिब के गाल पर अपना नन्हा हाथ रखा तो रागिब ने उसकी कलाई को थाम कर उसके हाथ की हथेली पर लब रखे। बाबा, आप उन जैसे नहीं हैं, आप किसी को भी नहीं मारेंगे। उसने माही को हैरानी से देखा, लेकिन माही माही ने उसके लबों पर हाथ रखा। नहीं बाबा,
ماما کو اور موسیٰ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ان لوگوں کو سزا دیں گے، لیکن وہ سزا موت کی نہیں ہونی چاہیے۔ ماما کہتی ہیں کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، اور بابا، اچھی زندگی ایسے ہی ممکن ہوگی جب آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ راغب مبہوت سا اس ننھی بچی کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ اس کے تخیل کی ماہی تھی، جو اس وقت 3-4 سال کی ہو گئی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جب بستر پر لیٹتا تھا تو یہ ماہی چپکے سے اس کے پاس آ جاتی تھی، اس کے سینے پر لیٹ جاتی تھی، اس کی گھنی گھنی داڑھی سے کھیلتی، اسے موبائل لینے کی ضد کرتی، اور وہ اسے چاہ کر بھی ڈانٹ نہ پاتا، اس سے لاڈ لڑاتا۔ موسیٰ کی اپنی جگہ اہمیت تھی، لیکن اس کے خیالوں میں موجود ماہی اس کا جنون بن گئی تھی۔ رات کے کسی پہر جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ ردھم کو اپنے سینے میں بھینچ کر آنکھیں موندتا۔ اسے لگتا وہ اپنی ماہی کے قریب ہے، وہ اس سے باتیں کرتا۔ یہ راغب اور ماہی کے درمیان کا سیکرٹ تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ راغب اس سے ایسے ہی خاموش ملاقاتیں کرتا تھا۔ لیکن بابا، بدلہ چاہتے ہیں ماہی؟ ماہی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرے بابا ایسا نہیں چاہتے۔ وہ تو میرے بابا ہیں، وہ میری بات مانتے ہیں۔ آپ کے پاس تو اتنے سارے پلان ہیں، آپ کچھ اور کریں ان کے ساتھ، لیکن آپ خود کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اس ننھی بچی نے راغب کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا، آگے کو ہوتی وہ راغب کے ماتھے پر جھکی، اس کے ماتھے، پھر دونوں آنکھوں کو چوم کر اس نے راغب کے دونوں گالوں کو چوما، اور پھر مسکراتی ہوئی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ راغب اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ وجود دھند میں تحلیل ہو گیا تب راغب کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کلب کے بیسمنٹ میں موجود تھا، اس کے سامنے اس کی بیٹی کے قاتل کھڑے تھے۔ راغب نے مدھم سا گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ اس نمی کو آنکھوں میں ہی جذب کرنے کے بعد اس نے چٹکی بجائی تو گارڈز آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ٹینا، اسد، رابعہ، عرفان، کک اور امن کی آنکھوں سے پٹیاں کھول دیں۔ رابعہ اور عرفان جھٹپٹا رہے تھے، ٹینا ساکت کھڑی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ موت کو بہت قریب دیکھ رہا تھا۔ امن بھی رو رہا تھا۔ جب امن کو یہاں پر لایا جا رہا تھا تو اس کی امی نے بڑی کوششیں کی تھی کہ وہ امن کو نہ جانے دے۔ تم میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے چھوڑ دو، میں تم لوگوں کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے امن کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن گارڈ نے ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ امن کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ امن اتنی بری طرح رو رہا تھا، ایسے چیخ رہا تھا جیسے اس کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہو۔ اس کی چیخوں، اس کے رونے سے دیواریں لرز رہی تھیں، لیکن کسی بھی آنسو، کسی بھی چیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امن راغب کے سامنے تھا۔ ان سب نے راغب کو کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھے دیکھا تو وہ سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ٹینا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ خاموشی سے راغب کو دیکھ رہی تھی۔ اسد نے اپنا سر اس حد تک جھکا لیا تھا کہ فرش سے لگنے والا تھا، جبکہ رابعہ اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے راغب کو کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہم نے بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا ہے، تب میں تمہاری پسند ہوا کرتی تھی۔ تم ان دنوں کے صدقے مجھے چھوڑ دو۔ اگر ان دنوں میں سے تمہیں ایک بھی دن یاد ہے تو مجھے معاف کر دو۔ راغب کے لب بھینچے ہوئے تھے، لیکن وہ سرد اور عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اگر میں نے تمہیں پرانے دنوں کی یاد میں چھوڑ دیا تو میری بیوی میری جان لے گی۔ تمہارے اور تم جیسی اور لڑکیوں کے ساتھ جو دن میں نے بتائے تھے، میں ان پر آج بھی شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت برا انسان تھا، لیکن اب میں وہ نہیں رہا۔ میں تمہارے ساتھ اور باقی تمام کے ساتھ جو دن بتائے تھے وہ بھول چکا ہوں۔ میرے لیے میری بیوی کافی ہے، اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے ان دنوں کے صدقے تمہیں چھوڑا ہے تو وہ تمہیں آ کر خود شوٹ کر دے گی۔ اس کی بات پر گارڈ نے اپنی
ہنسی دبائی تھی۔ رابعہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے عرفان نے بہکایا تھا۔ اس نے مجھے اچھی زندگی کا لالچ دیا اور پھر مجھے برباد کر دیا۔ اس کے قریب ہی بیٹھے عرفان نے اسے سٹ پٹا کر دیکھا۔ اس کی خود کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی آوارہ ہے۔ اسے صرف پیسے سے مطلب تھا۔ میں تو تمہارا دوست ہوں راغب۔ میں نے ہم نے بہت سے اچھے دن ساتھ گزارے ہیں۔ میں تمہارا بہت قریبی دوست ہوا کرتا تھا۔ مجھے بس ایک موقع دے دو۔ راغب تلخی سے ہنسا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا عرفان کے سامنے آیا۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا تھا کہ تم تو میرے بہت اچھے دوست تھے۔ تم نے اتنی گہری سازش میرے لیے کی تھی۔ تم نے اس دن غلط بات کہی تھی، تبھی تمہیں مار پڑی تھی، اور تم نے اس مار کا بدلہ میری بیٹی سے لیا۔ اتنی گہری سازش کی۔ میں تم سے تو ملنا چاہتا تھا عرفان۔ اس نے کہہ کر پوری قوت سے عرفان کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ چیخ کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ میں تلخ کسیلا سا ذائقہ گھلا، اس کے دانت ہل گئے تھے۔ اس نے فرش پر تھوکا تو وہ خون تھا۔ وہ اپنا خون دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے تھے۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ اور وہ راغب کے پاؤں پکڑ لینا چاہتا تھا، لیکن راغب نے اسے ٹھوکر لگا کر خود سے دور کر لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھ بھی خود پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ امن نے راغب کو دیکھا۔ میں بہک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میرے گھر میں میں اکیلا مرد ہوں۔ میری بہنیں، میری ماں، وہ سب میری ذمہ داری ہیں۔ میرے بعد ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ راغب نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم ان کی پریشانی مت لو۔ وہ تم سے بہتر حالات میں رہیں گی۔ تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تبھی راغب نے ہاتھ بڑھا کر گارڈ سے پستول لی تو وہ سب کے سب دم بخود ہو گئے۔ ایک دوسرے میں سمٹتے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ راغب ان کے گرد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے گن کو لوڈ کر لیا تھا۔ اب تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب تم لوگ وہ وقت سوچو جب تم لوگوں نے میری بیوی کو اٹھایا تھا، جب تم لوگوں نے میرے خلاف سازش کی تھی، جب تم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ تم لوگ راغب چوہان کو دھوکہ دے کر یا اس کو برباد کر کے بچ جاؤ گے۔ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ میری بیٹی کو مار کر خوشیاں منا رہے تھے۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم سب میری بے بسی پر کہکے لگا رہے تھے، اور میں اس وقت کو یاد کروں گا جب میری بیٹی میری باہوں میں موجود تھی، جب اس کا وجود سرد پڑ رہا تھا، جب اس کے سر کے پچھلے حصے پر گولی کا نشان تھا، جب وہ معصوم پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ میں وہ سارا وقت یاد کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اچھی خبر ہے تم لوگوں کے لیے، میں تم میں سے کسی کو بھی ماروں گا نہیں۔ میں تم لوگوں کی جان نہیں لوں گا، لیکن یقین کرو میں تم لوگوں کو اس لائق بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تم لوگ زندوں میں شمار ہو۔ میں تمہیں قدرت کے حوالے کر دوں گا۔ اگر تم لوگ بچ گئے تو سمجھ لینا کہ خدا چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ کرو، لیکن اگر تم لوگ نہ بچے تو وہی تم لوگوں کا انجام ہوگا۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راغب کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تبھی راغب نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جسے اس نے کھولا تو اس میں انجیکشن موجود تھے۔ ان سب کو لگا کہ یہ زہر کے ٹیکے ہیں جو انہیں لگا دیے جائیں گے، یا کوئی اور کیمیکل جس سے ان کی جلد سڑنے گلنے لگے گی اور وہ لوگ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے۔ اس نے وہ انجیکشن راغب کو دیا تھا۔ راغب نے اس انجیکشن کو دیکھا اور پھر ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ اب پہلے کون آئے گا؟ اس گیم کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سب نے جلدی سے امن کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے چہرے امن کی طرف گھومے تھے۔ امن کی جان نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل تیز تیز پیچھے ہوا، اس بے بس کیڑے کی طرح یا اس کتے کی طرح جس کی دو پچھلی ٹانگیں کوئی گاڑی کچل جاتا ہے اور وہ بے بسی سے اپنی دونوں ٹانگوں کے سہارے
سڑک پر گھسیٹتا ہوا اپنے وجود کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ راغب کو اس پر اس کتے کا غمان ہوا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کی وجہ سے سزا تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ تم مجھے بچے لگے تھے۔ میں نے تمہارے باپ کی سزا اسے ہی دی۔ تم میں سے کسی کو نقصان تک نہیں پہنچایا، صرف اس لیے کہ تم اپنا فیوچر خراب نہ کرو۔ میں چاہتا تھا کہ تم کامیاب بنو، تم اپنے باپ جیسے نہ بنو، لیکن میں غلط تھا۔ اگر میں اسی وقت تمہیں بھی انجام تک پہنچا دیتا تو مجھے یہ سب آج نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ لیکن خیر، اب تمہارے انجام کا وقت ہے۔ گارڈ آگے بڑھا اور اس نے امن کو تھام لیا۔ امن چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن راغب اس کے بازو میں وہ انجیکشن انجیکٹ کر چکا تھا۔ اس کے اندر کا محلول امن کی رگوں میں گھل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے سدھ سا ہوتا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد باری تھی عرفان کی، جس نے سارے کھیل میں رقم لگائی تھی۔ پھر باری رابعہ کی آئی، جو پیش تھی۔ پھر ٹینا، اسد اور وہ کک، سب ایک ایک کر کے فرش پہ بے سدھ ہو کر گرتے چلے گئے۔ راغب نے ان سب کے نیم مردہ اجسام کو دیکھا اور پھر آخری انجیکشن کو دور پھینکتے ہوئے گارڈ سے رومال لے کر اس نے ہاتھوں کو پہنچا۔ وہ ان کی جانب سے اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو ان کا کیا کرنا ہے؟ گارڈ نے یک زبان کہا۔ یس باس۔ راغب نے گردن ہلائی۔ تو پھر کام پر لگ جاؤ۔ گارڈ جلدی جلدی آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے ان سب کو اٹھا لیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کلب کا بیسمنٹ خالی ہو گیا تھا۔ راغب دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سر کی پشت کو کرسی کی بیک سے لگایا اور آنکھوں کو موند لیا۔ اس نے ماہی کی بات مان لی تھی۔ اس نے ان میں سے کسی کی بھی جان نہیں لی تھی، لیکن وہ لوگ نہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ مردوں میں۔ راغب نے انہیں قدرت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ راغب چوہان کی زندگی سے اب اتنی دور چلے گئے جائیں گے کہ چاہ کر بھی کبھی پلٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ ان سب لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد راغب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کلب سے جب باہر نکلا تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا بنگلے پہنچا۔ اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ وہ کپڑوں سمیت صرف کوٹ اتار کر دور اچھال کر باتھ روم میں جا کر شاور چلا کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی تیزی سے اس کو بھگونے لگا۔ راغب چپ چاپ اس پانی کو اپنے اعصاب پر گرتے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جلتے جسم پر یہ پانی جیسے گر کر اسے راحت دے رہا تھا۔ وہ لمحوں میں بھیگ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باتھ روم سے نکلا تو اس کے جسم پر باتھ ٹاول لپٹا ہوا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر لیٹا، سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھایا۔ اس پر ردھم اور موسیٰ کی وال پیپر پر موجود تصویر کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ابھی انہیں بھی لینے جانا ہے، یعنی کہ میری زندگی کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سارے مسئلے ایک طرف، میرے بچوں کی ماں کو منانا ایک طرف۔ اس کے اعصاب تھکن سے چور ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو اس نے موبائل کو بند کر کے اپنے سینے پر رکھا اور آنکھوں کو موند لیا۔ بہت دنوں بعد وہ ایسی پرسکون نیند لینے جا رہا تھا جس میں کوئی پریشانی نہیں تھی، جس میں کوئی بوجھل پن نہیں تھا۔ اس کی ماہی دھیرے دھیرے اپنے ننھے قدموں سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ بیڈ پر آئی، راغب کے سینے پر اپنے سر کو رکھا اور اپنے ننھے بازوؤں کو راغب کے گرد پھیلا کر وہ اپنی خوبصورت آواز میں بولی، میرے اچھے بابا۔ راغب نے اپنے ہاتھ یوں اپنے سینے پر پھیلائے جیسے اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہو۔ میری جان کا ٹکڑا، میری پیاری سی بیٹی۔ بابا نے تمہاری بات مانی، تمہاری اور تمہاری ماما کی۔ اب اس گھر میں دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ماہی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا تھا اور راغب اس کے وجود کو اپنے خیالوں میں محسوس کرتا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا
نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آگے آگے بقرہ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو بس میری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ قسطیں لکھ کر پہلے ہی پوسٹ کر دوں، تاکہ نہ بعد میں مسئلہ نہ ہو مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مصروفیت ہو جاتی ہے۔ یہ عید ویسے ہی ہماری ہوتی ہے لڑکوں کی، تو دعا کیا کرے میرے لیے اللہ تعالیٰ۔ بس یہ کہا کریں کہ ہمارے رائٹر کے دل کی جائز خواہشات پوری ہو جائیں، اور نہ جو اس کے حق میں جائز نہیں ہے وہ جائز بنا کر اس تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے امان میں رکھے۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔